माह ज़ुल्हज का चाँद ज़ाहिर हो गया है, यानी कुर्बानी और हज वाले महीने का चाँद। जो शख्स भी इस सूरह मुबारका इन्ना आतवैनाकल कौसर को इस महीने के आगाज़ में पढ़ेगा, चाहे वो फ़कीर ही क्यों ना हो, वो अरबपति बन जाएगा। क्योंकि ये अमल साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, जब ज़ुल्हज का चाँद ज़ाहिर होता है। लोग इस अमल को करके माला माल हो जाते हैं। वो चीज़ें जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सकीं, इस अमल से मिल जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। क्योंकि ये महीना अज़मत, शान और हुर्मत वाला है। इस महीने में हाजी कितना खर्चा करके हज के लिए जाते हैं। इंशाअल्लाह जो शख्स सच्चे दिल से इस सूरह मुबारका को पढ़ेगा, क्योंकि इस सूरह मुबारका में कुर्बानी का जिक्र मौजूद है। इसका तर्जुमा सुने तो आपको समझ आएगी कि इसमें कुर्बानी का जिक्र है। तर्जुमा: ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, और बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वो ही हर खैर से महरूम रहेगा। इस महीने के आगाज़ में इस सूरह मुबारका को पढ़ने वाला शख्स लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबपति बन जाता है। क्योंकि रब्बे करीम ने महीना ज़ुल्हज को बिलखुसूस और इसके पहले अशरे को अज़मत, फजीलत, शान और शौकत अता फरमाई है। इस महीने की पहली फजीलत ये है कि इसका शुमार उन 4 महीनों ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब में होता है, जिन्हें हुर्मत और इज़्ज़त वाले महीने कहा जाता है। इनमें खून रेज़ी, लड़ाई झगड़ा वगैरह करना बहुत बड़ा गुनाह था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना घूम कर उसी हालत पर आ गया जैसा उस दिन था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया। साल के 12 महीने हैं, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, यानी इज़्ज़त और एहतराम वाले हैं। 3 मुसलसल हैं, ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब है, जो जमादियुस्सानी और शाबान के दरमियान आता है। अब अमल की बात समझें। ये अमल इंतहाई आसान है। सूरह कौसर को मुख्तसर तादाद में पढ़ना है। महीना ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों की फजीलत और अज़मत पूरे साल के तमाम दिनों से ज़्यादा है। जैसे रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों की फजीलत पूरे साल की रातों से ज़्यादा होती है, इस तरह दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले दिन ज़ुल्हज के पहले 10 दिन हैं। इन दिनों में रोज़ा रखने का बहुत बड़ा अजर व सवाब है। एक हदीस मुबारका में आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस महीने में एक दिन का रोज़ा रखता है, उसे 1 साल के रोज़ों के बराबर अजर व सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुल्हज की पहली तारीख को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी अता फरमाई। जो शख्स इस महीने की यकम तारीख को रोज़ा रखे, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। उस महीने की दूसरी तारीख को अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया और इन्हें मछली के पेट से निकाला। जो शख्स इस दिन का रोज़ा रखे, वो उस शख्स की तरह है जिसने 1 साल अल्लाह की इबादत की और आँख झपकने की देर तक भी अल्लाह की इबादत से गाफिल ना रहा। इस महीने के हर दिन की अपनी फजीलत है। अब सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि सूरह कौसर, जिसका तर्जुमा है, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, और बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वो ही हर खैर से महरूम रहेगा। ये सूरत ऐसी है जिसके ज़रिए गैबी मदद मिलेगी। ये सूरत सिर्फ एक सूरत नहीं, कई सूरतों का मजमुआ। ये सूरत पढ़ने के बाद चंद एक चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आपने पढ़नी है। देखने में ये सूरत बिल्कुल मुख्तसर सी है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, इस सूरत के अंदर कुर्बानी का जिक्र मौजूद है, इसके अंदर खैर कसीर का जिक्र मौजूद है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, आपने फरमाया, कौसर से मुराद बहुत ज़्यादा भलाइयाँ और इनामात हैं जो अल्लाह ने सिर्फ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। अबू बशर का बयान है, मैंने सईद बिन जुबैर से कहा कि बाज़ लोगों का तो ये ख्याल है कि वो जन्नत में एक नहर है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जन्नत की नहर तो इस खैर कसीर का एक हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँघ आ गई,
جو کہ نزول وحی کی کیفیات میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، بے شک ہم نے آپ کو خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور اس کے برتن ستاروں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہ والو، اس مہینے کے ہر دن کی اپنی فضیلت ہے۔ اب سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر، جس کا ترجمہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ یہ صورت کتنی عظمتوں والی ہے، جس کے اندر خیر کثیر یعنی علم، عمل، دین کی بزرگی، امت کی کثرت اور بے پناہ عزتیں ہیں۔ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا گیا، اس لیے خیر کثیر عطا کیا گیا، آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ حج اور قربانی کی مناسبت سے ماہ ذو الحج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں کہ آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذو الحج کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی مناسبت سے جہاں ماہ رمضان المبارک کو مفرد شان والی ایک رات لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے، جس کے اندر چند ساعتیں اللہ کے بندوں کی مغفرت و بخشش کا سامان لیے ہوئے وارد ہوتی ہیں، اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی بھلی شے طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ ادھر ماہ ذو الحج کی پہلی 10 راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کر دیا گیا، ان 10 راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت و شادمانی کے دن کی صورت میں یادگار حیثیت کر دی۔ اس دن کو عرف عام میں قربانی کی عید کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں عشرہ ذی الحج میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ اور محبوب ہے، کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ و محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ لے کر گھر نہ لوٹا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذو الحج میں کرنی محبوب ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں عشرہ ذو الحج میں جن اعمال کے کرنے کی فضیلت آئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذکر الہی کا اہتمام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ سورہ حج۔ صحابہ اکرام اور محدثین و مفسرین کے نزدیک ان ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہنا۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ سلف الصالحین اس عمل کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے،
کوئی شخص قربانی کا اگر ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، عشرہ ذی الحج داخل ہو جائے اور تم میں کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قربانی کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اسے عید قرار دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، اگر میرے پاس دودھ کے لیے عاریتاً دی گئی بکری کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اسی بکری کی قربانی کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن قربانی کے دن اپنے بال اور ناخن تراش لو، اپنے مونچھ کے بال کاٹ لو اور زیر ناف بال کا حلق کر لو، یہ اللہ کے نزدیک تمہاری مکمل قربانی ہوگی۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے اس شخص کے لیے بھی جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، اس عشرے میں ناخن اور بال ترشوانے سے اجتناب کرنے کو کہا ہے۔ اب اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، وضو کے ساتھ عمل شروع کریں، بے وضو یہ عمل نہ کریں۔ مغرب کے بعد کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے، چاند ظاہر ہونے کے فوراً بعد عمل کر لیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی بھی جگہ گھر میں بیٹھ جانا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں لے آنا ہے، اپنے مقصد کا تصور کر کے، اپنی حاجت کی نیت کر کے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد بالکل مختصر ہے، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، اور چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ جو بھی درود آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 مرتبہ ہے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اور درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمیں ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کائنات درود پاک کی برکتوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے جاتے تو یہ کائنات کب کی ختم ہو جاتی۔ اس کائنات پر جو رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کا ہم پر عذاب نہیں آ رہا، یہ سب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم درود پاک بھیجا کرو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے میرے تمام فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، ایسی پریشانیاں جو آپ کا راستہ روکے ہوئے ہیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجا کریں۔ اللہ والو، اس عمل میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک مبارک سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ والو، یہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم صورت ہے جسے اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ خاص کے طور پر نازل کی۔ سورہ فاتحہ مختصر سی صورت ہونے کے باوجود توحید کی تینوں قسموں توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ میں قلبی اور بدنی دونوں قسم کی شفا موجود ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسے 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اور آخر میں آمین کہہ کر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کرنی ہے، وہ سورت جسے 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس چیز سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ اخلاص کا شمار ان اہم صورتوں میں سے ہوتا ہے جن کی عظمت اور فضیلت کافی آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب حاصل کیا، کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جملہ کمال صفات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آپ نے آیت الکرسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو بھی 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرنی ہے۔ یا اللہ میرے تمام گناہ میری تمام خطائیں معاف فرما دے، اس ماہ ذوالحج کے صدقے میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، جو جان بوجھ کر کیے جو انجانے میں ہوئے میں ان سب سے توبہ کرتی ہوں، تو معاف فرما دے، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے۔ آپ نے سچے دل سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔
جب دل کو سکون آ جائے کہ توبہ قبول کر لی گئی ہے، تو پھر آپ نے اپنے رب سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ آپ نے یہ عمل چاند رات یا ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ عمل کو ترتیب کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی بھی جائز حاجت یا مقصد ذہن میں رکھیں، لیکن حرام یا ناجائز چیزوں کی خواہش نہ کریں۔ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور پورا سال خوشحالی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ اور ظاہر پوشیدہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔